अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं कोयटा में हूँ। यहाँ पे कुछ मकामी ताजरों से, कुछ उलमा से हमारी बातचीत हुई और मौज़ूए बहस ये था कि गुज़िश्ता साल 11 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद बंद होने के बाद की सूरत हाल क्या है। सरहद बंद होने से कारोबार के हालात पर क्या असर पड़ा और सिक्योरिटी के हालात किस तरह मुतासिर हुए हैं। तो इस हवाले से मैंने इमरान काकड़ साहब से बात की। ये चमन से इनका ताल्लुक़ है और वहीं पे इनका सदर मकाम भी है जो कारोबार ये करते हैं। और इनसे मैंने ये पूछा कि आप ज़रा बताइए कि अब तक बॉर्डर बंद होने से किस किस का किस कदर नुकसान हुआ है इतने कोई 9-10 महीने के दौरान। जो हमारी बॉर्डर बंदिश है इस पे डेली बेसिस पे जो लीगल ट्रेड हमारा होता था वो तकरीबन 800 से 1000 ट्रक ट्रांजिट की मद में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की मद में हमारा ट्रेड होता था ट्रांसपोर्ट की शक्ल में। आप इस से फिर अंदाज़ा लगा लें कि जिस पॉइंट पे 800 से 1000 ट्रक डेली बेसिस पे आना जाना हो उसका, तो उसके साथ कितने शोबों का या कितने तबके का रोज़गार मुंसलिक है। ट्रांसपोर्ट, हर ट्रक के साथ 2 से 3 बंदे का चूल्हा होता है, हज़ारों की तादाद में है। इससे हमारे जो इलाके के गोदाम है 200 प्लस हमारे गोदाम्स है, उसमें आप लेबर का अंदाज़ा लगा ले। लेबर आप मिनिमम से मैक्सिमम तक 25-30 बंदों से लेकर 70-80 बंदे तक एक गोदाम में लेबर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कस्टम हाउस में लीगल ट्रेड के मद में जो गाड़ियों का लोडिंग अनलोडिंग होता है उसमें हर कंपनी के साथ, हर कंपनी नहीं तकरीबन अक्सर कंपनियों के साथ अपने लेबर होते थे 20 से 40-50 लेबर। वो अपने कारोबार और वो तरतीब के हिसाब से, किसी का कारोबार ज़्यादा होता है उसके लेबर ज़्यादा होते हैं, किसी का कम होता है तो 20 तो उसके लाजमी उसके साथ होते हैं। वो सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग की मद में ये लेबर, सैकड़ों सर्विसेज कंपनियां हैं उसमें से 20 से 30-40 कंपनियां, उससे हर कंपनी से 20 से लेकर 50 लेबर उसके साथ मुंसलिक, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ये लोग बेरोज़गार हो गए। इसके अलावा हमारे जो सर्विसेज कंपनियां हैं सैकड़ों की तादाद में है। मेरे ख़्याल में 250-300 तो सिर्फ लीगल हमारे लाइसेंसेस है जो BFBR ने इशू किए हैं। इस हर कंपनी के साथ 3 से 7 बंदे मुंसलिक होते हैं रोज़गार के हवाले से, ये बेरोज़गार हो गए हैं। और हमारे जो चमन की कंपनियां हैं इसके साथ या चमन के ट्रेड के साथ पंजाब तक या सिंध तक इस रूट पे जो भी पेट्रोल पंप्स थे, जो भी होटल्स थे, या चमन में या चमन के आसपास ज़िलों के साथ, या पंजाब के रूट तक या सिंध के रूट तक, ये पेट्रोल पंप्स, ये जो हमारे होटल्स थे, ये सारे हज़ारों की तादाद में है, जिसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार था वो मुंसलिक था। वो बिल्कुल इस टाइम जो डेली बेसिस पे 8 से 1000 ट्रक इस रूट्स पर जाते थे वो तकरीबन उसका रोज़गार इंतहाई मुतासर है। और इसके अलावा अब मैं आपको एक दूसरा मिसाल देता हूँ, जो एक प्राइवेट बैंकिंग चैनल का मैं आपको मिसाल देता हूँ। बैंकिंग चैनल यानी कि बहुत ही बड़ा प्राइवेट सेक्टर है बिज़नेस का। चमन में अभी इस सिचुएशन में बैंकिंग चैनल का, आप किसी चमन के किसी बैंक चले जाए, वहाँ पर आपको माहौल ऐसा मिलेगा बैंक के अंदर जैसे वहाँ पर छुट्टी हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो रोज़गार ट्रेड नहीं है, पैसों की रोलिंग ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वजह से अमला ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई काम जो छुट्टी का माहौल है। बहुत ही ज़्यादा ये तो ट्रेड के साथ हमारे सैकड़ों हज़ारों लोग मुतासर हुए हैं। इसके अलावा आप चमन के जो लोकल मार्केट्स, आप रिटेलर का बिज़नेस, रिटेलर चमन एक बहुत बड़ा ज़िला है।
آپ شاپس کے مد میں دیکھ لیں، ہزاروں شاپ جس ٹائم بزنس زیادہ ہوتا ہے، کاروبار زیادہ ہوتا ہے، بینیفٹس ہوتے ہیں، لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، اس ٹائم لوگوں کی اخراجات بھی اچھی کافی ہوتی ہے. تو جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو اخراجات بھی نیچے آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ریٹیلر ہے یا ہمارے شاپس ہے، اس کے بزنس پر بھی، یعنی کہ ایک تندور والے کے بزنس پہ بھی بہت ہی اثر پڑا ہوا ہے. حالانکہ تندور، میڈیکل سٹور، یہ وہ بزنسز ہوتے ہیں جو سالوں سال چلتے ہیں، اس میں کمی بیشی بہت کم ہوتی ہے. مگر اس بزنس کے ساتھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بارڈر کب کھلے گا، حالات کب صحیح ہوں گے. تو میں اسے کبھی کبھار کہتا ہوں کہ یار آپ کا بارڈر کے ساتھ کیا کام ہے، تندور والے ہو یا کوئی ریٹیلر ہو. تو وہ کہتا ہے کہ اجی صاحب پہلے جب بارڈر کھلا ہوتا تھا لوگوں کا ریل پیل ہوتا تھا خرید و فروخت کا، مگر ابھی وہ خرید و فروخت جو ہے ہمارے 100% سے 20%، 25% پر آیا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں بہت زیادہ روزگار متاثر ہوا ہے. اسی موقع پہ ہماری ملاقات انجینئر دارو خان اچکزئی سے بھی ہوئی. ان کا تعلق بھی چمن سے ہے اور یہ ٹرکنگ ان کی انڈسٹری ہے. یہ بتاتے ہیں ان کے کوئی 300 ٹرک رجسٹرڈ ہیں کراچی میں. وہ ٹرک جو کہ کراچی کی بندرگاہ سے سامان افغانستان اور وسطی ایشیا لے جاتے ہیں. حاجی دارو خان صاحب سے بھی میں نے یہ پوچھا کہ اس وقت ان کے خیال میں بارڈر کھولنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. وہ میں نے اس لیے پوچھا کہ بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کا کہنا ہے اس وقت، پاکستان کی حکومت کا، کہ قومی سلامتی، ہمارے فوجیوں کی جانیں، ہمارے پولیس والوں کی جانیں، دو طرفہ کاروبار جس کو ٹرانزٹ ٹریڈ بھی کہتے ہیں اور دو طرفہ تجارت جو ہے وہ بھی اس سے کہیں زیادہ اہم ہے. تو اس لیے میں نے دارو خان صاحب سے پوچھا کہ اس وقت بارڈر کھولنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. میرے خیال میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ اکتوبر میں جب گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ سیکورٹی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں، بارڈرز کلوز کرتے ہیں، اور ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کچھ وانٹیڈ لوگوں کے اوپر حملہ ہوا، تو اس کے ریئیکشن میں افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ پورا بارڈر جو ہمارا جو 2600 کلومیٹر بارڈر ہے، اس پورے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ان کی طرف سے حملہ ہوا. تو اس حملے کے ریئیکشن میں پاکستان نے ان کے ساتھ سارے بارڈر کلوز کیے. اب اس بارڈر کلوزر میں جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نرمی تھی. افغانستان اس وقت جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ چیزیں دکھا رہے تھے کہ جی ہمارا ٹریڈ میں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ پاکستان کے پلڑے میں ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے ساتھ تجارت کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے جو ہے وہ الٹرنیٹ روٹس جو ہے وہ ڈھونڈ چکے ہیں. ہم ایران کے ساتھ راستے کام کریں گے، اور ہم جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ریل پٹری بنائی، پتہ نہیں وغیرہ وغیرہ کیا کیا چیزیں ہم نے کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہوا کہ افغانستان جو ہے وہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے ٹریڈ کے لحاظ سے پاکستان کے اوپر. اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ لچک نہیں ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ لچک ہے. پاکستان کی طرف سے لچک کنڈیشنل ہے. پاکستان کہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ سیکورٹی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کلیئرنس دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں گے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان افغانستان کے دونوں طرف کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سب جو ہے وہ متاثر ہیں. اور بلوچستان صوبے کے حوالے سے دیکھا جائے تو پورا صوبہ جو ہے وہ ٹریڈنگ پروونس ہے، اس میں جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ سے پورا صوبہ متاثر ہے. بہت سے لوگ اس سے متاثر ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں جو ہے وہ جو ٹریڈ ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے کہ ٹریڈ کی وجہ سے جو ہے وہ حالات خراب ہوئے ہیں، ورنہ پاکستان افغانستان کا سیکورٹی ایشو نہیں ہوتا. ہم نے ٹریڈ بند کیا تو سیکورٹی ایشو اس سے جو ہے وہ نرم ہوا ہے، اس سے حل ہوا ہے. یہ ٹریڈ سے ہمیں دونوں کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے، افغانستان کو بھی نقصان ہوا ہے. اب اس وقت انا کا مسئلے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایک دیرینہ مطالبہ کہ
پورا ایریا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیکورٹی تھریٹ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہمیں DTP کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور افغانستان اسی طرح کے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اور افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری اور غریب اور پچھلے 40 سال سے جنگ زدہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو اور پلیئرز ہیں وہ بھی بیچ میں آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ گھسا ہوا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ انڈیا ہے، نہ کہ افغانستان۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نقصان ہوا ہے، اس وقت بارڈر کھلنے کے امکانات نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ تحریک طالبان پاکستان کی کے رہنماؤں کی افغانستان میں موجودگی ہے۔ تو میں نے انجینئر دارو خان صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ پھر یہ بتائیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ سیکیورٹی کے معاملات کا بارڈر پہ اثر نہ پڑے، یعنی کیونکہ جب بھی سیکیورٹی صورتحال خراب ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے رد عمل کے طور پہ کئی مرتبہ بارڈر بند ہوا ہے۔ تو ایسا کیا انتظام کیا جائے کہ سیکیورٹی حالات کا اثر براہ راست تجارت پہ نہ پڑے اور دو طرفہ تجارت جاری و ساری رہے، کیونکہ ہمارا کاروبار لین دین صرف افغانستان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وسطی ایشیا کے ساتھ بھی ہے۔ تو میری ایک تجویز یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو صوبے کا گورنر ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے اور ہمارے علاقے سے تعلق ہے اس کا، اور خیبر پختونخوا بھی اسی طرح متاثر ہے، وہ بھی وفاق کا نمائندہ ہے اور اسی علاقے سے تعلق ہے جو متاثرین میں ہے۔ تو میرے خیال میں ان دو گورنروں کا ایک ایسا ڈیلیگیشن بنایا جائے کہ جس میں ایلڈرز بھی ہوں، علماء بھی ہوں، اور جو ٹریڈ سٹیک ہولڈرز ہو وہ بھی ہوں۔ تو ان کا جو ہے وہ ایک جرگہ پہلے آپس میں کیا جائے، پھر وہ ہمارے نمائندے بن کے پہلے وفاق سے بات کرے کہ ہمیں افغانستان سے بات کرنے دے اور ہمیں مینڈیٹ دے، افغانستان کے ساتھ بات کی پوری مینڈیٹ لے کے پھر افغانستان کے ساتھ بات کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ افغانستان میں چونکہ مینڈیٹ کے ساتھ جائیں گے اور وفاق کے نمائندے ہوں گے اور ان کے ساتھ سٹیک ہولڈرز ہوں گے، تو وہاں پہ ان کی بات سنی جائے گی اور ان کی طرف سے جو ہے وہ اس کا ایک پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے، اور آئندہ آنے والے اس وقت میں جو ہے اس کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ دونوں جو ٹریڈ کو لیں گے وہ ہمارے جو ہے وہ سیکورٹی ایشوز میں رکاوٹ نہیں آئیں گے، اور جو سیکورٹی ایشوز ہے ان کے اوپر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، اسی جرگے کے تھرو جو ہے یہ بات ہونی چاہیے، اور باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، وہ بھی جو ہے وہ یہی جرگہ جو ہے وہ مینڈیٹ لے لے کہ وہاں پہ جو پاکستان کے خلاف جو کیمپس بنے ہوئے ہیں ان کیمپوں کو جو ہے وہ وہاں سے کس طرح سے ہٹائیں، کیا کیا میجرمنٹ لیے جائیں کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری جو ہے وقت کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، آپ نے یہ باتیں سنی عمران کاکڑ اور دارو خان اچکزئی، دونوں کا تعلق چمن سے ہے، بہت بڑے کاروباری ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ لاکھوں افراد اس وقت متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ عام دیہڑی دار ہے، دکاندار ہے، ٹرکنگ انڈسٹری سے وابستہ ہے، یا درآمد برآمد کا کاروبار کرتا ہے، تاجر، کاشتکار، سب بڑے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور یہ کہ بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت جو ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، سیکورٹی معاملات، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اقدامات کا مطالبہ پاکستان کی طرف سے، اس پہ ضرور پیش رفت ہونی چاہیے، اور اس پہ افغان طالبان کی حکومت کو ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے حملے ہوتے رہیں اور یہاں سے پھر کوئی اس کا جواب نہ دیا جائے۔ لیکن جو ہماری نشست ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بلا شبہ قومی مفادات ہمارے فوجیوں کی، ہمارے پولیس اہلکاروں کی جانیں بالکل عزیز ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ کاروبار نہ ہونے کے نتیجے میں بے روزگار ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، یہ نہ صرف چمن میں بلکہ خیبر پختونخوا کے غلام خان اور طورخم بارڈر پہ بھی اس وقت لاکھوں لوگ کل ملا کے بے روزگار ہیں، اس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ عمران کاکڑ نے اپنے جواب میں بتایا۔ اور اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ان لاکھوں لوگوں کے روزگار ختم ہونے یا کاروبار ختم ہونے سے جو نقصان ہوا ہے اس
کی تلافی کیے بغیر کیا حکومت کی یہ توقع کہ ان کو قوم کے لیے، قومی مفاد کے لیے قربانی دینی چاہیے، کس حد تک جائز ہے، کس حد تک بجا ہے؟ کیونکہ بہرحال لوگوں نے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے، گھروں کے چولہے جلانے ہیں، تو ریاست کی ایک ذمہ داری نقصانات کی تلافی کرنا بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وہ نقصانات قومی مفادات کے نام پہ ہوں۔ تو اس سلسلے میں مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، کہ حکومت کو متاثرین کے تلافی کے لیے، نقصانات کی تلافی کے لیے بھی ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔